अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप इसलिए भी मैं आपकी खैरियत मालूम करना चाहता हूँ कि ये जो पिछले दिन गुज़रे हैं, ख़ासकर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन पे बहुत ये मुश्किल दिन गुज़रे। बहरहाल आज की वीडियो में सबसे पहले इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको आज़ादी मिल गई है, कंटेनरों से आज़ादी मिल गई है, उनकी नकलो हरकत खुल गई है। और हो सकता है कि जो अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं, वो अशिया ज़रूरिया वो भी मिलनी शुरू हो जाएं मार्केट्स में, और जो रौनकें हैं बाज़ारों की वो बहाल हो जाएं। और मैं चूँकि हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे थे कि मेरा काम, जो आपको पता ही है, ख़बरें देना तो है नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट जब इवेंट हो जाए तो उसको जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डीलिंग है, हैंडलिंग है, उसके ऊपर कुछ कमेंट करता रहता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये बताया जाए कि मैं सारी रात जो है ना, वो मैंने ये सारा लाइव देखा है। जितना भी ये हंगामा जब जिसके जो अख्ताम है, वो उम्मीद है कि आपको वो जो मेरे ज़बानी देखे हुए हालात हैं वो सुन के ज़रूर मज़ा आएगा। और फिर इसको हम जो 2014 का जो लॉन्ग मार्च है पीटीआई का धरना है, उसके साथ भी कंपेयर करेंगे कि उस वक्त भी एक मौके पे ये किस तरीके से ये धरना नाकाम हो चला था, मगर कौन सी फोर्सेस ने उस वक्त फिर इसको फिर कामयाबी के रास्ते पर डाल दिया। अच्छा, कल जो है ना, कल के वाक़यात यानी रात के, वो होता यूँ है कि मैं अपने घर पे बिल्कुल जैसे बाकी लोग शहरी जो बड़े मायूस थे, मुझे इतला मिली कि आज जो है रात को ऑपरेशन की रात है, और पुलिस ने और रेंजर्स ने और एफसी ने एक एक्शन प्लान किया है, ऑपरेशन प्लान किया है। तो मेरे अंदर भी जो पुलिस ऑफिसर है वो जाग गया, और मैंने सोचा कि किसी न किसी तरीके से मैं ब्लू एरिया पहुंचूं। चूँकि ज़ाहिर रुकावटें थीं, तो मैं अपने ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के किसी न किसी तरीके से मैं ब्लू एरिया पहुंच गया, और जो ऑपरेशनल जो हब थी वहाँ तक मेरी रसाई हो गई। तो बिल्कुल रात के 10 बजे जो है ना, प्लान के मुताबिक तमाम जो ब्लू एरिया की जो लाइट्स हैं जो वो बंद कर दी गई, और जितने भी प्लाजास के दरमियान में जो गैप्स हैं उनको पुलिस ने, रेंजर्स ने और एफसी ने अपनी पिकेट्स लगा के उनको प्लग कर दिया। और फिर जो है वो 10 बजे इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। उस वक़्त जो पीटीआई के जो प्रोटेस्टर थे, जिनकी जो सोशल मीडिया पे उस वक़्त बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन चल रही थी कि वो बिल्कुल डी चौक पहुंच गए हैं, हम फतह कर लिया है। पहली बात तो ये है कि जो डी चौक तो बहुत आगे है, एक्सप्रेस चौक पे भी इनके चंद सौ जो प्रोटेस्टर पहले पहुंचे थे, उनको पहले 10 बजे से पहले ही खाली करा लिया गया था। वो जो आपने फुटेजेस में देखा होगा कि फ़ौज से भी मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोग मौजूद थे जो चाइना चौक है उसके पास, और यानी जहाँ पे कुलसूम हॉस्पिटल है, कुलसूम प्लाजा है, वहाँ तक ये मौजूद थे। फिर पुलिस जो है वो चाइना चौक से उन्होंने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया। वो और जो कारकुन थे उस वक़्त मेजॉरिटी जो है वो कोई खाने की तलाश में कोई रावलपिंडी वगैरह गए हुए थे, और कुछ लोग जो हैं वो लोकल मार्केट्स में खाने की, ज़ाहिर है वो पिछले 2 दिनों से भूखे और प्यासे चल के आ रहे थे। तो इस टाइम पे ऑपरेशन प्लान किया गया कि जब उनकी तादाद कदरे काफ़ी कम थी, और फिर जो है वो शेलिंग और लाठीचार्ज और अरेस्ट टीम्स, जो अरेस्ट टीम्स थी उनका काम था लोगों को अरेस्ट करना, वो शेलिंग नहीं कर रही थी, और जो शेलिंग कर रहे थे उनका काम अरेस्ट करना नहीं था, और जो लाठी चार्ज कर रहे थे वो शेलिंग नहीं कर रहे थे। और इस तरीके से ऐसी हिकमत अमली से तमाम जो इलाका है इंतहाई जान फिशानी के साथ जो है वो फोर्सेस ने बिल्कुल, आप कहते, मैं ये समझता हूँ कि जितने ये प्रोटेस्टर्स चार्ज थे कि जिस तरीके से वो मज़ामत कर रहे थे, इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के वो ऑपरेशन किया है। और शायद उनके ऑपरेशन के अंदर जो शिद्दत थी उसमें उन शहीद होने वाले जवानों का जो खून था वो जिन्होंने देखा, और वो जो फुटेजेस उन्होंने देखी,
کہ ان کے جو دوست ہیں وہ لوگ ساتھ ان کے کس طرح ڈیوٹی کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس آپریشن میں ایک جذبہ بھی تھا, ایک شدت بھی تھی, اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں کی ٹھکائی ہوئی, ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی ٹھکائی ہوئی. میری جان تک میری پہنچ تھی, جو میری جان تھا, میری ٹانگوں میں جتنی طاقت تھی, میں جدھر تک میں جا سکتا تھا ساتھ میں چل کے دیکھتا رہا. اور یقین مانیں کہ جب یہ لوگ جب پہنچے پولیس کے, اور یہ جو تمام لوگوں نے گھیرا تنگ کر دیا بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے گرد, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کس افراتفری میں, کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی جو کلثوم ہاسپٹل کے جو سامنے اس وقت ان کی گاڑی اور وہ موجود تھے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے غائب ہو گئے. یا چونکہ میں ایک دوسری سڑک پر تھا, مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ پولی کلینک کی طرف بھاگے اور پھر پل کے نیچے سے نکل کے وہ کسی طرف گئے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہی ہو سکتے ہیں, کبھی امکان ہے اس بات کا. اور کیونکہ وزیر داخلہ نے بھی پھر اس بات پہ مسکرا کے جواب دے دیا. اب جتنے بھی فیلیئرز ہیں جو کل کے تھے, اور جو لوگوں کے درمیان, جو شریف شہریوں کے درمیان میں ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کہاں ہے, تو اسٹیٹ نے اپنا جو زور بازو ہے وہ دکھایا ہے. اور پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس کو فلاپ کیا, اس کو بالکل تہس نہس کر دیا, اس کو ختم کر دیا. رات مطلب آپ کہہ لیں کہ 12 بجے تو آپریشن ختم ہو گیا تھا, 12:30 ہو چکے ہوں گے, ختم ہو گیا تھا, لیکن 2 بجے تک تمام گلیاں, تمام جگہیں, تمام پلازوں کے ہائیڈ آؤٹس, تمام اور بے شمار گاڑیاں جو ہے نا وہ اور موٹر سائیکل چھوڑ کے پروٹیسٹرز فرار ہوئے ہیں. اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اٹک پہ جو برج پہ بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, جو لوگ یہاں سے واپس فرار ہو کے بھاگ رہے تھے, لیکن ان گرفتاریوں میں بشریٰ بی بی اور گنڈا پور کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں ہے. اسی طریقے سے جو یہاں پہ اسلام آباد میں تقریباً 450 کے لگ بھگ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ کسی کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس میں کسی لیڈر کا کوئی بچہ کیوں نہیں ہے. عمران خان کے بچے کیوں نہیں ہیں, بشریٰ بی بی کے بچے کیوں نہیں ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ بچے کیا وہ خود بھی نہیں تھے. یعنی لطیف کھوسا کہیں نظر نہیں آیا, کہیں پہ وہ جو ایک وکیل صاحب ہیں دوسرے, ایک راجہ صاحب, وہ جو بڑی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ نہیں نظر آئے. وہ جو ان کے جنگ سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, جنہوں نے ابھی بڑے بڑے بال رکھ لیے ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آئے. اور عمر ایوب کہیں نظر نہیں آئے. کہ یہ لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنے کارکنوں کو مار کھانے کے لیے, ڈنڈے کھانے کے لیے, آنسو گیس کھانے کے لیے وہ کیوں چھوڑ دیا اور کیوں بھاگ گئے؟ اور بالآخر جو بشریٰ بی بی ہیں, اگر ان میں کوئی ذرا سی بھی لیڈرشپ کی کوئی رمق باقی ہوتی تو وہ کھڑی رہتی اور وہاں پہ اپنی گرفتاری دیتی. وہ بھی بھاگیں اور وہ بھی فرار ہوئیں. لفظ استعمال کیا گیا کہ فرار ہو گئی. اب اور دونوں اکٹھے فرار ہوئے ہیں, یعنی علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی. اب میں اس کا ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوال میرے سے بھی پوچھ رہے تھے کہ 2014 میں جو ہے وہ کیوں ناکامی ہوئی. تو 2014 میں جو آئی جی اس وقت کے تھے اور ایس ایس پی نیکوکارا صاحب اور آئی جی آفتاب چیمہ صاحب, انہوں نے حکومتی احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جس رات ڈی چوک سے آگے گیا تھا یہ عمران خان اور اس کا پیٹ کا جو جلوس ہے طاہر القادری کا, اور انہوں نے جو امپورٹنٹ انسٹالیشنز پہ جس میں بشمول ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, اس رات صرف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک جو ٹیئر گیسنگ کا جو کنٹیجنٹ تھا, جو ڈی سی اسلام آباد تھے اس وقت کے شیر دل, وہ لے کے تو پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پہ سے انہوں نے اس پہ شیلنگ کی, تو یہ جلوس منتشر ہو گیا تھا یہ سارا کچھ. لیکن منتشر ہونے کے باوجود وہاں اس وقت جو سیکیورٹی کی جو فورسز بلڈنگز پہ لگی ہوئی تھیں, انہوں نے ڈی سی کو وہاں سے یعنی اس کے ساتھ مین ہینڈلنگ بھی کی اور اس کو وہاں سے اتار دیا, اور وہ جو پارٹی تھی پولیس کی اور اس کو بھی بھگا دیا.
تو اس طریقے سے جو وہ فلاپ ہو گیا تھا ایک ٹیئر گیس کنٹیجنٹ کی وجہ سے، وہ دوبارہ سے پھر وہ پروٹیسٹر جو ہیں وہ پھر اکٹھے ہو گئے اور ان کو موقع مل گیا۔ اس کے بعد جب طاہر عالم خان کو آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو انہوں نے متعدد دفعہ یہ چیزیں ڈسکس کیں کہ اب یہ پروٹیسٹر کی تعداد تھوڑی ہو گئی ہے، اسی طرح کی آپریشن انہوں نے پلان کیے، اور بلکہ ABC 3 حکمت عملی سے ترتیب دیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے۔ ان کو بھی یہ آپریشن نہیں کرنے دیا گیا۔ ان کو اس وقت کی جو پارا کی جو مینجمنٹ تھی وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیں یہ نہ ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی ہو جائے، گر جائے، اس طرح ہو جائے۔ اور اس وقت ڈراوا دیا جاتا تھا پولیس افسروں کو کہ جو لاہور میں جو عوامی تحریک کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں جو لوگ مر گئے تھے، اس کا ڈراوا کہ جی وہاں پہ جو کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہاں پہ 14 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پولیس والوں کے خلاف FIR بھی ہو گئی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی وہی والا جو سانحہ ہے وہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ڈرا کر اور ان کو عجیب قسم کے مشورے دے کر ان پروٹیسٹ کی بنا پر اس وقت آپریشن نہیں کرنے دیا گیا، اور ان کو یعنی اس طریقے کی ہمدردیاں وہاں سے حاصل تھیں پارا سے اور باقی سرکل سے کہ اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آپریشن نہ کرے، حالانکہ اس وقت 4-4 5-5 کے پروٹیسٹرز بھی ہوتے تھے۔ اچھا، پھر میں اب آپ کو ایک اور موازنہ بھی پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب 25 مئی سن 2022 میں جب عمران خان خود سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا تھا، اور پہلے تو یہ اٹک پل نہیں کراس کر سکے تھے، یہ میتھ بھی میں بتا دوں کہ اٹک پل اس وقت نہیں کراس ہوا تھا، تو سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے کہ ان کو راستہ دیا جائے، یہ آ کے پشاور موڑ میں بیٹھیں گے اسلام آباد میں۔ انہوں نے اس جو راستے کھلے اس کی انہوں نے فائدے اٹھائے اور یہ اٹھ کے پشاور موڑ پہ نہیں رکے اور یہ آگے آئے۔ لیکن اس وقت کی جو وزیر داخلہ تھے، کیا نام ہے، رانا ثناء اللہ، اور اس وقت جو IG تھے اکبر ناصر، انہوں نے بہترین، اور جو DIG آپریشن تھے سہیل ظفر چٹھا، بہترین حکمت عملی انہوں نے یہ کہ حتیٰ کہ اسلام آباد پولیس کے پاس ٹیئر گیس شیلز بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن نہیں آنے دیا گیا تھا اس بڑے کراؤڈ کو جو عمران خان خود لیڈ کر کے آ رہے تھے، اور عمران خان کو پسپا ہونا پڑا۔ یہ جو سینٹورس کے سامنے جو چوک ہے یہاں پہ انہوں نے صبح 8 بجے خطاب کیا اور یہاں سے لوگوں کو کہا کہ جی اب ہم اگلی کال دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ میں نے آپ کو یہ 3 جو مختلف قسم کے جو پروٹیسٹ ہیں اور ان کا جو میں نے فیٹ ہے وہ بتائی کہ جب اسٹیٹ آرگن سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ PTI ہو، چاہے کوئی اور شر پسند جماعت ہو، وہ اسلام آباد کو یرغمال نہیں بنا سکتی۔ اور آج جو ہے وہ اسٹیٹ نے یہ شو کیا کہ ایک ریزالو شو کیا کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی اکٹھے ہیں، اور اسی ریزالو نے جو ہے پھر فورسز کو ہمت دی، رینجرز نے، پولیس نے اور FC نے، وہ کر کے دکھایا جو 2014 میں اس وقت انفارچونیٹلی نہیں کرنے دیا گیا۔ کرنے کی صلاحیت اس وقت بھی تھی، جب میں نے کہا نا کہ طاہر عالم خان نے بار بار کوشش کی کہ یہ آپریشن کر کے ان کا جو یہ نوٹنگی مارچ تھا رات کو بیٹھنے والا جس میں ڈانس ہوتے تھے وہ ختم کریے، نہیں انہوں نے ختم کرنے دیا تھا کہ جی نہ کریں۔ تو میں آخر میں اپنے تمام جو اسلام آباد پولیس کے جوان ہیں، جو FC کے جوان ہیں، جو رینجرز کے جوان ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بہت اچھا یہ آپریشن پلان کیا گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو IG اسلام آباد ہے اس کو بھی یہ داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے نروز کو قابو میں ہی رکھا، اور بالکل جب یہ ٹریپ میں آ گئے اور اپنے وقت پہ ریئیکٹ کیا۔ یعنی دیکھیں جو پچھلی رکاوٹیں تھیں اٹک میں، جو ہیومن رکاوٹیں ہوتی ہیں یا جو بیریئرز ہوتے ہیں، ان کو ہٹانا کراؤڈز کے لیے جب وہ اتنے ایکوپڈ ہوتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے فیلڈ میں لوگ آ گئے، کیونکہ یہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جس کو اسلام آباد کی پولیس نے اس کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو موب ہے بلیو ایریا میں کس طریقے سے، چونکہ وہ بند جگہ ہوتی ہے، اس میں بھاگنے کی جگہیں کم ہوتی ہیں،
شیلنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے، اور جو پولیس کے بھی جو ڈائمینشنز ہیں ساری ان کو پتہ ہے. تو مجھے 100% یہ یقین تھا کہ رات کو یہ جو آپریشن ہوگا یہ کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میں اپنی تمام فورسز کے جوانوں کو میں یوں کہوں کہ خراج تحسین دوبارہ پیش کرتا ہوں، اور جو شہادتیں واقع ہوئی ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان سے تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے ملک کے خدا داد پاکستان کی حفاظت اللہ پاک فرمائے، اور اس قسم کے جو اب شرپسندی والے مارچ ہیں جو اسلام آباد کو یرغمال بنا دیتے ہیں، ان سے بھی ہماری جان خلاصی کرائے تاکہ ہم امن سکون سے یہاں رہ سکیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.